बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत ही आम खबर है ये जो गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब का मामला सिंध में आप देख रहे हैं। इंटीरियर सिंध में गिरफ्तार हुए, रिहा हुए, गिरफ्तार हुए, रिहा हुए, गिरफ्तार हुए, रिहा हुए, गिरफ्तार हुए। ये सिलसिला क्यों है, क्या है? इसमें सिंध की एक अहम तरीन शख्सियत, बहुत बड़ी सियासी शख्सियत, उसका क्या लेना देना है? खानदान का, एक शादी के अपने अंजाम को, बुरे अंदाज में अंजाम को पहुंच जाने का इस मामले में क्या लेना देना है? ये मामला, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो इमरान खान साहब के साथ जेल में बुरा सलूक, और बहुत ही बुरा सलूक, मैंने आपको तमाम खबर दी थी। अब उसके बाद जो सिचुएशन है हमारे सामने, उसकी भी तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। बात करते हैं गुलाम मुर्तज़ा जतोई से। दो चार और बहुत अहम खबरें हैं, उनकी आगे जाकर बात करेंगे। देखिए, गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब जो हैं, ये एक सीनियर सियासी रहनुमा हैं और साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन में हैं। एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, बार बार गिरफ्तार हो रहे हैं। यानी बकरी चोरी का पर्चा, जो आदमी बड़े पॉलिटिशियन अरबपति होते हैं, बकरी चोरी का पर्चा, 3,500 रुपये छीन लेने का पर्चा, उसके बाद ट्रैक्टर चोरी का पर्चा, इस तरह के पर्चे देना, इस तरह की गिरफ्तारियां करना, ये हमारे यहाँ जब कुछ ना हो तब किया जाता है। लेकिन मुबैना तौर पर इन पर एक पर्चा और है, इनके लोगों पर एक पर्चा और है। ये पर्चा है बिलावल जरदारी के कत्ल का पर्चा और बिलावल जरदारी की मौत का पर्चा। अब आप परेशान ना हो, ये बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है, आसिफ अली जरदारी के साहबजादे नहीं हैं। ये एक मकामी नौजवान है बिलावल जरदारी। उसका कत्ल हुआ और उसको गोलियां लगी थी इलेक्शन डे पर, जो 8 फरवरी का इलेक्शन था 2004 का। इलेक्शन डे पर गोलियां लगी थी। उसकी इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो भी है। ज़ाहिर है कि नहीं दिखा सकते, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से दिखाने में मजबूरी होती है, तो वो नहीं दिखा सकते। तो उस वीडियो में ये पता चलता है कि गोलियां चलाई गई हैं। अब इनके गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब के जो गार्ड्स हैं, उनका ये कहना है कि सामने से हम पर मोर्चा बंद होकर फायरिंग की गई, हमने फायरिंग की, उसमें जख्मी हुआ, बाद में जांबर ना हो सका। मामला यह है कि एक तो वो पर्चा है, ये पर्चा बड़ा पर्चा है और ये एक सीरियस पर्चा है, लेकिन इनको तो अजीबो गरीब पर्चों में घसीटा जा रहा है। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध की एक अहम तरीन सियासी शख्सियत है, और जब मैं कहता हूं अहम तरीन, तो ये सुपरलेटिव डिग्री जाकर एक अहम तरीन शख्सियत के बारे में है। उस अहम तरीन शख्सियत की बहन साहिबा, उनके घर की एक बच्ची, अल्लाह ताला तमाम बच्चियों के घर आबाद रखे, सलामत रखे, सबके सर का सुहाग सलामत रखे, तो और उनको सुहागन रखे, अपने घरों में आबाद रखे, शाद रखे। बहरहाल उस बच्ची की शादी हुई, अहम तरीन शख्सियत की भांजी की शादी हुई, और शादी हुई ये जो गुलाम मुर्तज़ा जतोई हैं, इनके एक रिश्तेदार के घर में, उनके बच्चे से। तो ज़रा सा दूर का रिश्ता हो गया, तो वहाँ ये शादी हुई। इस शादी में वही जो होता है अमीर कबीर घरानों में, ठीक ठाक ज़मीन वगैरह भी हक महर में, गालिबन कोई 350-400 एकड़ की बात हो रही है कि वो भी दी गई। अब उसके बाद हुआ ये कि ये शादी नहीं चल सकी। घरेलू नाचाकियाँ होती हैं, 10 चीज़ें होती हैं, ये शादी नहीं चल सकी, ये शादी ख़त्म हो गई। उस शादी के ख़त्म होने का जो गुस्सा और उसका जो अफसोस है, वो कहते हैं कि इस जगह दर आया है कि ये इन मुश्किलात से दो चार हैं और ये इस प्रॉब्लम में हैं। तो अहम तरीन शख्सियत की बहन है, उनका मामला है, गुस्सा है, और ये सूरत हाल इसलिए दरपेश है। जो हुक्काम हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनका ये कहना है कि इसके अलावा भी है कि उन पर एक सीरियस मामला है, उनके ईमा पे किए गए एक जुर्म का, लेकिन उनके साथ इस वक्त जो हो रहा है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। अब इसके बाद में है, आपके सामने एक और चीज़ रखूं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का प्लान दिया है। उस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हुआ क्या? हम कहते हैं ना बार बार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुव्वते नाफिजा आमने सामने हैं। जो हो रहा है इनके दरमियान हो रहा है, शायद अनाएं बड़ी हो गई हैं, ये बार बार मिसालें दी जाती हैं।
تو ہوا یہ کہ اس کانفرنس کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب من جانب محمود خان اچکزئی من جانب شاہد خاقان عباسی یہ لکھا ہوا تھا، تو وہ اس کے منعقد کرنے والوں میں شامل ہیں. اس کانفرنس کے لیے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ہال بک کیا گیا. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب آ گئے. اب یہ تو سڑکوں پر ان کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے، ریلی نہیں نکالنے دیں گے، کسی گراؤنڈ میں ان کا ایونٹ نہیں ہونے دیں گے، وہ تو ہو رہا تھا. لیکن یہ جو ہوٹل میں ہال بک ہوا تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب آ گئے کہ یہاں کانفرنس نہیں کر سکتے. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ ایک جگہ اور بک کی گئی. وہ جو ایک اور جگہ بک کی تو پولیس نے کہا یہاں سے گزرتی ہے کرکٹ ٹیم، یہاں پر بھی نہیں کر سکتے آپ. ہوتا ہے باہر بڑی تعداد میں گاڑیاں آتی ہیں، ویلے لگتا ہے، مہمان آتے ہیں، تو ایک ایشو ہوتا ہے گزر کا، تو اس لیے یہاں پر نہیں کر سکتے. پھر وہ کہتے ہیں آج صبح ہم نے ایک مارکی بک کر لی، ایک مارکی بک کی، تو شام 4 بجے اے سی، پولیس میجسٹریٹ یہ سب آ گئے کہ آپ کانفرنس نہیں کر سکتے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ظاہر ہے کہ صورتحال ہے، مختلف ہے، بہت بری ہے. اسی پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے وہ بھی بات ہوئی کہ آپ نے چیف جسٹس تو چپڑاسی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ بات کی تھی. تو اس پر اب جو بار کاؤنسل ہے، پاکستان بار کاؤنسل بھی اور سپریم کورٹ بار کاؤنسل بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نامناسب الفاظ کے استعمال پر معافی مانگیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ میں نے یہ جو یحییٰ خان ہیں چیف جسٹس، ان کے بارے میں بات نہیں کی. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ ریڈیوس ہو کر کیا رہ گیا ہے، میں اس کی بات کر رہا تھا. اس عہدے پر براجمان شخصیت یحییٰ خان صاحب، میں ان کی بات نہیں کر رہا تھا. وہ یہ بات سمجھا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح سے انصاف کا قتل کیا گیا، کورٹ پیکنگ کی گئی، جس طرح سے اسے منظور کیا گیا اور جو کر دیا گیا ہے نظام عدل کے ساتھ، اس کی میں بات کر رہا تھا. پھر عمران خان صاحب، آج گفتگو ہوئی، عمران خان صاحب نے تمام اسی انداز میں گفتگو کی جس انداز میں وہ کرتے ہیں. کرکٹ پر بڑے اپسیٹ تھے کہ اتنا برا حال کر دیا گیا ہے. محسن نقوی کو کیا پتا کرکٹ کا، جس جگہ گیا ہے بیڑا غرق کیا ہے محسن نقوی نے. عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے تھے. تو عمران خان صاحب سے ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ، ان کی دیگر بہنیں اور ان کے بہنوئی یہ جو موجود تھے، انہوں نے بھی بات کی اور عمران خان صاحب سے کہا کہ باہر چل رہا ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، مہر شرافت صاحب کی لمبی سی پوسٹ، میں نے، جنید سلیم صاحب نے، باقی صحافیوں نے بتایا تھا کہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ جو سیل کے فرش پہ میٹھے پانی سے پونچھا مار دیا، پھر اس کے بعد وہ میٹھے پانی میں کپڑا ڈپ کر کے سیل کی سلاخوں پہ مار دیا، مکھیاں، مچھر، بہتات، کیڑے مکوڑے، یہ سب کر دیا گیا ہے اور خان صاحب کو تنگ کرنا مقصد ہے. اور ایک جگہ، یہ میں نے خبر نہیں دی تھی لیکن ایک جگہ خبر یہ بھی آئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایکسرسائز کرنے کے بعد چکرا کر گر پڑے، کھانا وغیرہ بہت برا مل رہا ہے، یہ بات رپورٹ ہو رہی تھی. تو مہر شرافت صاحب نے یہ پوری خبر دی تھی. میں نے جب ان سے بات کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہر شرافت صاحب جو ہیں وہ سسکیوں سے رو پڑے عمران خان صاحب کا یہ پورا حال بیان کرتے ہوئے. آج انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ علیمہ خان صاحبہ، دیگر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والے افراد باہر آئے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، یہ خبر بھی غلط ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بھی بات کروا دی گئی ہے، عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہو گئی ہے بشرا بی بی صاحبہ سے. تو جب یہ تمام چیزیں پتہ چلی ہیں تو مہر شرافت صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے دوبارہ پوسٹ کیا اور معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری خبر، میری انفارمیشن جھوٹ نکلی. انہوں نے کہا کہ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس بندے نے مجھے خبر دی تھی اس کی خبر اس سے پہلے ٹھیک نکلی ہے، اب کی بار بھی میں ریلائی کر رہا تھا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ نکلی ہے. خان صاحب ٹھیک ہیں، میں اس بات پر خوش ہوں، لیکن چونکہ خبر جھوٹ نکلی، انفارمیشن جھوٹ نکلی، اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. مہر شرافت صاحب نے یہ بات کی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی طرح اپنی جگہ پر، اسی طرح اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب بالکل اسی انداز میں بات کریں. بائی دا وے، میری مسلم لیگ نون کے ایک صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا یہ جو جب آرمی چیف صاحب مریم نواز چیف صاحبہ چولستان گئے تھے، اس کی تصویریں وغیرہ کچھ لوگوں نے غلط بھی ڈال دیں، باقاعدہ طور پر اس کو اے آئی سے بگاڑ کے بھی ڈال دی، ان پہ پرچے وغیرہ بھی ہوئے، وہ ڈلیں. اس کے علاوہ کچھ تصویریں ایسی تھیں جو ایونٹ کی آفیشیلی ریلیز تصویریں نہیں تھیں لیکن وہ اسکرین گریبس تھے. ان میں جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ جس انداز میں کھڑی ہیں، بات کر رہی ہیں، تو ان پر بڑی بات ہو رہی تھی، بعض لوگ تنقید کر رہے تھے اس پر.
تو میں نے کہا یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد آرمی چیف صاحب میلہ مویشیاں پنجاب کا اس میں آئے تھے. میں نے کہا یہ پہلے ہی اتنا کچھ سوشل میڈیا پر ہو چکا, اب یہ ہو رہا ہے, تو اس پر اب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پارٹی کیا سوچ رکھتی ہے کہ آرمی چیف صاحب کو بطور مہمان بلایا گیا اور یہاں میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے, میاں شہباز شریف صاحب نہیں تھے, وزیر اعظم نہیں تھے, تو یہ جو ہوا اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ پارٹی میں پہلے بھی ڈسکس ہوا, تو یہ کہا گیا پارٹی میں مختلف لوگوں کی جانب سے کہ ٹھیک ہے یہ کریں گے, اگر ان لوگوں کو جو یوتھی ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ سب کر رہے ہیں تو کرنے دو, یہ ہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ نہیں, اگر یہ ہو رہا ہے تو نہیں, اور پھر میاں صاحب وغیرہ کیوں موجود نہیں ہیں؟ جب یہ پنجاب کا پاکستان کا ایونٹ ہے تو کیوں موجود نہیں ہے؟ اس پر جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو خیر کوئی بیکار کی بحث ہے, میاں صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے. تو میں نے کہا وہ تو کچھ دن پہلے خبر آئی تھی جب طیب اردوان آئے ہوئے تھے, میاں صاحب نے اس کے بعد اراکین پنجاب اسمبلی سے بھی ملاقات وغیرہ کی ہے, تو کہہ لیں گے نہیں بیکار کی بحث ہے کہ میاں صاحب کیوں نہیں تھے اور شہباز صاحب تھے نہیں تھے, وہ تو آذربائیجان کے دورے پر. تو انہوں نے کہا یہ بیکار کی بات ہے, لیکن ہماری جماعت میں ایک بات ہوئی کہ اگر ان لوگوں کو جن کو یوتھیے کہتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, یہ اور ملاقاتیں ہونی چاہیے اور ایونٹ کے جہاں پر بطور مہمان بلایا جائے, ایک جگہ نظر آئے وہاں بلایا جائے. تو مجھے جو ہے وہ ان کی گفتگو سے ایسا لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ان تمام تصویروں کو دیکھ کر ان پر پرو پی ٹی آئی لوگ باتیں کریں گے, ان کو بگاڑیں گے, ان پہ الٹی سیدھی چیزیں لکھیں گے, جملے لکھیں گے, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں گے, تو ویسے ہی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تو شدید ایک دیوار جتنا فاصلہ ہے اور کوئی آسمان تک دیوار والی بات ہے. تو اس کو مریم نواز شریف صاحبہ کیوں نہ انکیش کریں, اور وہ جب ایسے کسی ایونٹ پہ آئیں گے, نیشنل ایونٹ ہے, پنجاب کا ایونٹ ہے, وہ ہو رہا ہے, جب وہ آئیں گے تو یہ لوگ اور باتیں کریں گے اور یہ فاصلہ اور بڑھے گا, تو اچھی بات ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو بڑی عجیب غریب سی چیز ہے, یہ تو نہیں کرنے والا کام ہے. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ ٹھیک ہے, یہ جل رہے ہیں ان کو جلنے دو, یہ جو بکواس کر رہے ہیں ان کو بکواس کرنے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کی سوچ ہے, تو یہ آپ کی سوچ ہے, اس کا کیا کر سکتے ہیں. آخری چیز, آفاق احمد صاحب رہا ہو گئے, بالآخر رہا ہو گئے. کیا واہیات سا پرچہ تھا آفاق احمد صاحب پہ. آفاق احمد صاحب پہ پرچہ یہ تھا کہ انہوں نے اکسایا کہ ان کی وجہ سے کراچی میں گاڑیاں جلیں. پہلے لانڈھی اور لالو کھیت والا پرچہ تھا, پھر اس کے بعد پرچہ ہو گیا کہ سرجانی ٹاؤن میں بھی ایک گاڑی جلی, آفاق احمد صاحب کے کہنے پر جلی. ضمانت ہو گئی, وہ نعرے لگا رہے تھے کارکن, جیل کا تالا ٹوٹ گیا, آفاق احمد چھوٹ گیا. آفاق احمد صاحب اس کے بعد یہ ہیوی ٹریفک کی گاڑی سے گزر جانے والے نوجوان کے گھر پہنچے, اور وہاں پہنچ کر آفاق صاحب بھی اور جو لوگ کھڑے ہوئے تھے سب اشک بار نظر آ رہے تھے. یہ ہم نے دیکھا. اس میں ایک چیز اور دیکھنے کی ہے, ان تمام واقعات کو ایک لسانی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. جس کنٹینر نے, ڈمپر نے, ٹریلر نے, ہیوی ٹریفک کی گاڑی نے کسی شخص کو, بائک والے کو, کار والے کو, پیدل راہگیر کو کچلا ہے, وہ کنٹینر, وہ گاڑی پشتون نہیں ہے, وہ تو ممکن ہے کسی لوکل فیکٹری اونر کی گاڑی ہو. یہ اس ڈرائیور کی بھی گاڑی ہو سکتی ہے, کسی ٹھیکیدار کی بھی گاڑی ہو سکتی ہے, لیکن اس فیکٹری اونر کی بھی گاڑی ہو سکتی ہے جو سندھی ہو سکتا ہے, جو پنجابی ہو سکتا ہے, اردو اسپیکنگ ہو سکتا ہے. تو گاڑی پشتون نہیں ہے, اور اس کو لسانی رنگ دینا کہ یہ پٹھان ڈرائیورز کر رہے ہیں اور جانتے بوجھتے اردو بولنے والوں کو مار رہے ہیں. یعنی یہ جو لاجک ہے کہ اردو بولنے والوں کو مار رہے ہیں, کتنی عجیب و غریب لاجک ہے کہ وہ جو گاڑی میں اوپر بیٹھا ہوا, 6 فٹ سے زیادہ اونچائی پہ بیٹھا ہوا, ملٹی ویلر کی اس کیبن میں اس اونچائی پہ بیٹھا ہوا ڈرائیور ہے, اس کو کیا پتا کہ جو بائک پہ ہیلمٹ پہن کے جا رہا ہے اس کے اندر پنجابی ہے, اس کے اندر سرائکی ہے, اس کے اندر اردو بولنے والا ہے, مہاجر ہے, اس کے اندر سندھی ہے. اس کو کیا پتا. اس کی غفلت سے ٹریفک رولز پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک جان گئی ہے. اس کو لسانی رنگ دینا بہت غلط ہے. ٹریفک پولیس ذمہ دار ہے, گاڑی چلانے والا ذمہ دار ہے, یہ حالات جن میں وائلیشن ہو رہی ہے یہ حکام ذمہ دار ہیں. اس کو مہاجر اور پٹھان فساد بنانا بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.